नाज़रीन, नमाज ज़िंदगी में सुकून का अहम ज़रिया। रोज़े के हक़ को जानेंगे। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको अदा करने से ही मोहब्बत की खुशबू हर जानिब फैल जाती है। सबसे पहले जानते हैं पड़ोसी किसे कहते हैं। शौहर के हक़ पर गुफ्तगू करेंगे। कानून इलाही कुरान मजीद से पूछते हैं कि नसीहत पर अल्लाह का क्या हुक्म है। नाज़रीन, माँ के बाद अगर कोई रिश्ता, कोई शख्सियत बुलंद है तो वो है बाप। हम हाथ और पैर के हुकूक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम हुकूक शनासी के साथ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम नशीन के हक़ पर गुफ्तगू करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम नशीन किसे कहते हैं। हम नशीन से मुराद वो शख्स है जो एक जलसे में किसी के साथ एक जगह बैठा हो या हमेशा ही उसके साथ उठना बैठना होता हो। मसलन अक्सर मस्जिद में नमाज अदा करने के दौरान कुछ लोगों से हमारी अच्छी बातचीत हो जाती है। लोग एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। ये उन लोगों की एक दूसरे से हमनशीनी कहलाती है। या अक्सर हम फुर्सत के लम्हों में कहीं दुकान, होटल या मोहल्ले के पार्क वगैरह में बैठते हैं और वहाँ हमारी रोज़ मिलने वाले लोगों से दोस्ती हो जाती है, यानी वो हमारे हमनशीन हो जाते हैं। या सफ़र के दौरान मिलने वाले लोग जो हमारे साथी हो जाते हैं, हमनशीन दोस्त की तरह होते हैं, जिसके साथ उठना बैठना रहना हमें पसंद होता है। और एक बेहतरीन दोस्ती की शुरुआत हमनशीनी से ही होती है। नाज़रीन, हमारे हमनशीन के साथ कम या ज़्यादा जितना भी साथ होता है, पर दीन इस्लाम कहता है जब तुम किसी के हमनशीन हो जाओ तो दोनों हमनशीन के एक दूसरे पर हक़ वाजिब हो जाते हैं, जिनको अदा करना वफ़ा की अलामत है और ना अदा करना बेमुरव्वती कहलाता है। नाज़रीन, चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमनशीन का हक़ ये है कि उसके साथ नरमी से पेश आओ, झुकी पेशानी से उसका इस्तक़बाल करो और उसे खुश आमदीद कहो और उससे गुफ्तगू के दौरान इंसाफ से काम लो, उससे तवज्जो ना हटाओ और उससे गुफ्तगू करने से तुम्हारा मकसद उसे समझाना ही हो। अगर हमनशीनी करने में तुमने पहल की है और उसके हमनशीन बने हो तो तुम्हें इख्तियार है कि जिस वक्त चाहो उठो, लेकिन अगर उसने तुमसे हमनशीनी की शुरुआत की है तो इख्तियार उसको है। हाँ, तुम उससे इजाज़त ले सकते हो और खुदा के सिवा कोई ताकत नहीं है। इसी तरह मकारिमुल इखलाक में चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, हमने हमनशीनी की लग़ज़िशों को भुला दिया, उसकी नेकियों को याद किया, उसकी नेकी के सिवा कोई बात न सुनो। हमनशीनी से नरमी से मुलाकात की जाए, गुफ्तगू के दौरान इंसाफ किया जाए। गुफ्तगू का मकसद समझाना हो और उसकी हमनशीनी की रियायत की जाए। अगर उसके पास जाएं तो उसकी इजाज़त के बग़ैर उसे छोड़कर न जाएं। उसकी लग़ज़िश से चश्मपोशी करें और उसके नेक काम को मद्देनज़र रखें। नाज़रीन, गौर करने की बात है कि आखिर हमनशीन के इतने सारे हक़ क्यों बयान किए गए हैं। यकीनन इंसान की ज़िंदगी में उसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हर शख्स का अपना अलग अलग किरदार होता है। हमारी शख्सियत दूसरों से मुतासिर होती है और दूसरों की ज़िंदगी में हमारा वजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर यकीनन रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा हर किसी पर और दूसरे समाजी लोगों का हम पर मुस्बत असर यानी पॉजिटिव असर ही होना चाहिए, ताकि हम सब आपस में एक दूसरे से राज़ी रह सकें, खुश रह सकें। इसके लिए एक दूसरे के लिए अपनी अपनी ज़िम्मेदारी, एक दूसरे के हक़ को ध्यान में रखना निहायत ही ज़रूरी है। इसी तरह हमनशीन के हक़ को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने बयान किया कि हम में सभी लोग एक दूसरे पर अपने असरात छोड़ते हैं। किसी एक की ज़िंदगी में
کہیں نہ کہیں دوسرے سماجی انسان کو متاثر ضرور ہونا پڑتا ہے۔ تو اب بات ہم نشین کی ہو، دوست کی ہو یا ساتھی کی ہو، تو یقیناً ایک ہم نشین کا اپنے دوسرے ہم نشین کے ساتھ سابقہ ضرور ہوتا ہے، تو ایک دوسرے پر دونوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام ساتھی، سنگتی، دوستی اور ہم نشینی کے بارے میں جگہ جگہ کہتا ہے۔ سنگت ہم نشینی ہمیشہ بہترین باکردار ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ذرا جانتے ہیں کہ ہم نشین کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے کسی کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، انسان کے دوست کا اس کی شخصیت اور اس کے دینوی اور اخروی امور میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پازیٹیو اور نگیٹو دونوں طرح سے اثر ڈالتا ہے۔ اسی سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے بہتر طرح سے ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص اپنے دوستوں ہم نشین کے دین پر ہوتا ہے، اور جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ بڑی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے۔ دوستوں، ہم نشین کے چناؤ کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بے نظیر ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو تمہارے اوپر 3 بار غضبناک ہو اور اس کے باوجود تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے تو اسے دوست بنا لو۔ ایک مقام پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص صحیح آزمائش اور تجربے کے بعد کسی سے دوستی کرتا ہے، اس کی دوستی پائیدار یعنی مضبوط اور اس کی محبت استوار ہوتی ہے، اور جو شخص بغیر آزمائے کسی سے دوستی کرتا ہے وہ شریر لوگوں کی رفاقت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یقیناً ناظرین، کسی سے رفاقت کرنے سے پہلے نہایت ہی ضروری ہے کہ پہلے اسے آزمایا جائے، پرکھا جائے، اس کے بعد ہم نشینی اختیار کی جائے، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے ہم نے کسی انجان شخص سے قربت رکھی تو ہمیں اس کے نقصانات دنیا میں بھی دیکھنے کو ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ صفات الشیعہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، شریر لوگوں یعنی برے لوگوں کی ہم نشینی نیک افراد سے بدظنی کا باعث ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی ہم نشینی سے شریر لوگ بھی نیک لوگوں سے جڑ جاتے ہیں، اور نیکوکاروں کا بدکاروں کے پاس بیٹھنا انہیں بدکاروں سے ملحق کر دیتا ہے۔ پھر جس کا معاملہ تم پر واضح نہ ہو، جس کے دین کو تم نہ پہچانتے ہو، تو اس کے ساتھی اور ہم نشینوں کو دیکھو، اگر وہ دین خدا کے پابند ہو تو وہ بھی دین خدا پر ہیں، اور اگر وہ دین خدا پر نہ ہو تو اس کو بھی دین خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کا انکار کرنے والوں سے دوستی نہیں کرے گا اور نہ کسی بدکار کا ہم نشین بنے گا، کیونکہ جو کسی خدا سے انکار کرنے والے سے دوستی کرے گا اور کسی بدکار کے ساتھ رہے گا وہ بھی خدا کا انکار کرنے والا بدکار ہے۔ ناظرین، اس طرح برے ہم نشین اور اچھے ہم نشین کا اثر ہماری زندگیوں پر، ہماری پہچان پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے ہم نشین اختیار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دین و معرفت رکھنے والوں کی ہم نشینی اختیار کرو، اور اگر ایسے افراد نہ ملے تو تنہا رہ لینا، کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے۔ اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے علماء یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، عالم کی ہم نشینی اختیار کرو کہ وہ تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف بلائے گا۔ پہلا، شک سے یقین کی طرف، دوسرے، دکھاوے سے خلوص کی جانب، تیسرے، دنیا کی دلچسپی سے زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی طرف، چوتھے، تکبر سے انکساری کی طرف، اور پانچویں، عداوت سے محبت کی طرف۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے علماء سے ملاقات، ان سے ہم نشینی کے تمام بڑے بڑے فائدے
ہمیں بہتر طرح سے سمجھ آتے ہیں۔ اس طرح علماء سے ہم نشینی بہترین شیوا ہے۔ ایک عالم اپنی ذات سے خود کی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی راحت پہنچاتا ہے۔ ناظرین، یقیناً ایک اچھا نیک دوست اپنے دوسرے ساتھی کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہی رائے مشورے پیش کرنا جس سے اس کی آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو سکے۔ قرآن مجید میں ہم نشینی اور اس کے نتیجے کے سلسلے سے آیت مبارکہ ملتی ہے جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، جس دن ظالم افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، وائے ہو میرے اوپر، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے حق کے ذکر سے گمراہ کر دیا ہے، جبکہ اس کی خبر مجھ تک آئی تھی اور شیطان ہمیشہ انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا ہے کہ انسان روز آخرت اپنے ہاتھ خود کاٹے گا، اس افسوس کے ساتھ کہ کیوں اس نے صحیح دوست نہ بنایا، کیوں برے لوگوں سے رفاقت رکھی۔ اس طرح ہم نشینی اختیار کرنے کے سلسلے میں انسان کو بڑا محتاج رہنے کی ضرورت ہے، اور جبکہ آج کے زمانے کے حالات نہایت ہی سنگین ہو چکے ہیں۔ آج کے لوگ خود کو ظاہر کچھ کرتے ہیں اور اندر سے شیطانی صفت رکھتے ہیں، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان نہج البلاغہ میں ملتا ہے، آخر زمانے کے بکری کی کھال میں چھپے بھیڑیا صفت لوگ ہوں گے۔ تو ناظرین، ہم نشین بنانے کے سلسلے میں نہایت ہوشیار رہیے۔ جب آپ کسی کو بہتر طرح سے جانچ اور پرکھ لیں تبھی اس پر بھروسہ کریں۔ پہلے دیکھیں کہ سامنے والا شخص اپنی زندگی کے معاملات صحیح رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی صحیح ڈھنگ سے گزار رہا ہے تبھی وہ آپ کے مسئلے اور مسائل، آپ کی زندگی کے چھوٹے بڑے کاموں کو سنوارنے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ اور جیسا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم کو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ہم نشین ساتھی سے کشادلی، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ گفتگو میں نرمی اور انصاف پسندی کی جھلک ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے ہم نشین کے ساتھ بیٹھے ہوں تو جس نے ہم نشینی کرنے میں پہل کی تھی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے اٹھے، اور بہتر یہی ہے کہ ایک بہترین انداز سے ایک دوسرے سے اجازت لے کر اپنے مقام سے اٹھا جائے، اس سے رخصت لی جائے۔ ناظرین، واقعاً امام کے ان جملوں میں تمیز و تہذیب، ادب کا اعلیٰ معیار نظر آتا ہے۔ ہم اگر غور کریں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک بزم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اچانک سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو باقی بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل میں تمام طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ آخر اٹھ کر چلا کیوں گیا؟ اور ہر کوئی اپنی جگہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنا مینرز اور تہذیب کے خلاف ہے۔ اس وقت کے جہالت کے دور میں چوتھے امام نے ہم نشینوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں، جو اپنے آپ میں ہمارے لیے غرا قدر تحفے ہیں۔ ناظرین، ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور معاشرے کا ماحول پہلے سے اور بھی زیادہ خوشگوار بنائیے۔ یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری کوشش بھی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے حسن آصف اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔